आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से मीडिया की आज़ादी को सल्ब करने की एक बड़ी काबिश हुई और एक डरावना ऑर्डिनेंस कानून की शक्ल में मुतारिफ कराया गया, जिसके तहत प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरमीम यानी पीका में तरमीम कर दी गई और ऑर्डिनेंस अदालत में अब चैलेंज हो गया है। आज हुकूमत को झटका लगा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस कानून के तहत गिरफ्तारियों से उसको रोका है। ये हुकूमत के लिए इस पूरे मामले में यकीनन एक बड़ी ख़तरे की घंटी है। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि अवामी नुमाइंदों के लिए तो हतक इज़्ज़त का कानून होना ही नहीं चाहिए। उनका कहना था कि अब तो जिम्बाब्वे और युगांडा में भी हतक इज़्ज़त को फौजदारी कानून से निकाल दिया गया है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के तहत अब सोशल मीडिया की तरह टेलीविज़न पर भी किसी फ़र्द या इदारे के बारे में हतका में जाली खबर की तशहीर नाकाबिल ज़मानत जुर्म होगा। मुतासरा फरीक के अलावा कोई भी शख्स या इदारा मुकदमा दर्ज करा सकेगा। FIA को गिरफ्तारी का इख्तियार होगा और जुर्म साबित होने पर 5 साल सज़ा हो जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशन ने इस कानून की शदीद मुखालफत की है। सहाफ़ती तंजीम PFUG ने इस कानून को अदालत में चैलेंज किया था। आज समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने FIA को पीका 2022 की शेख 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। अदालत ने कहा कि शेख 20 के हवाले से FIA पहले ही SOP जमा करा के यकीन दहानी करा चुकी है कि गिरफ्तारी से पहले मुल्जिम को नोटिस भेजा जाएगा और इंक्वायरी होगी, जिसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। आज चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा कि अगर SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल का भी कहना है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस मौजूदा ड्रैकोनियन शक्ल में नाफिज नहीं होगा। ये एक अहम है क्योंकि चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इसे मौजूदा कानून की मौजूदा शक्ल को ड्रैकोनियन करार दिया है। कल ऑर्डिनेंस के हवाले से अदालत में पॉलिसी बयान भी देंगे अटॉर्नी जनरल। इसके साथ हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पीका ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर कहा है कि तरमीम से मुताल्लिक़ वो मुत्तफ़िक़ नहीं है क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। अलबत्ता वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पूरी सूरत हाल से खुश नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने इस मामले पर फुल बेंच की तश्कील की ख्वाहिश का इज़हार किया है। नहीं, कोई मुखालफत नहीं कर रहा है। ये अटॉर्नी जनरल साहब अभी आ भी रहे हैं, मैं उनसे समझना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बात कही क्यों, क्योंकि वो तो सारे प्रोसेस का हिस्सा थे। जो भी लेजिस्लेशन हुई है अटॉर्नी जनरल साहब के भी इल्म में थी और अमीनुल हक साहब के भी इल्म में थी। कई दफ़ा पॉइंट ऑफ व्यू भी उस तरीके से नहीं आता, तो अभी ज़रा समझ लें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। दूसरी बात यह है कि ज़ाती तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ऑर्डिनेंस जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है वो एक जज साहब को तो बिल्कुल उसको रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में 3 जज सुनते हैं, फुल बेंच बने और उसके ऊपर नुक्ता नज़र सुन के फिर फैसला करें। और ये कानून ही नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही एक मैं समझता हूँ कि गलत बात है। रेगुलेशन ही नहीं होनी चाहिए। आप ये कहें, ये बहस होनी चाहिए कि इस कानून में क्या क्या सेफगार्ड्स हों कि ये मिसयूज ना हो, ये आप बहस करें। ये बहस तो नहीं होनी चाहिए कि रेगुलेशन ही नहीं होना चाहिए, ये तो बेतुकी बात है। इस मौजूद में बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जनाब मज़हर अब्बास हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत को इस डरावने कानून को लाने में तो परेशानी नहीं हुई, लेकिन इसका दिफा करना मुश्किल हो रहा है और आज पसपाई के आसार नज़र आए क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने इस पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है और जो आज़ादी सहाफ़त से मुंसलिक कारकुनान हैं उनकी थोड़ी हिम्मत अफजाई हुई है। शुक्रिया कामरान। देखिए, मुझे तो बहुत हैरानगी होती है फवाद चौधरी साहब के रवैये पे और उनके पोजीशंस पे, इसलिए कि जब PTI की गवर्नमेंट शुरू में बनी थी उस वक्त भी एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की गई थी PMDA के हवाले से और उसकी भी उतनी ही शिद्दत से मुखालफत हुई थी और उसमें भी वही जो एप्रीहेंशंस थी वो यही थी कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा मीडिया के ख़िलाफ़ और जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़, कारकुनों के ख़िलाफ़। और हैरानगी इस चीज़ की होती है कि अभी एक बहुत अच्छा कानून पास हुआ है जिसकी सब ने तारीफ़ की, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के हवाले से। उसमें कुछ चीज़ें थीं, उसको भी जो है क्लियर किया गया है। एक अच्छा कानून जब आप पास कर रहे हैं उसके बाद इस तरह की चीज़ लाना, और पैका 2016 जब आया था उस वक्त इमरान खान साहब ने इसकी शदीद मुखालफत की थी और ये इसको ख़त्म करने की बात की थी। आज इसमें ये कहा जा रहा है उसमें मज़ीद सख्ती की जा रही है। बुनियादी तौर पे
نظر یہ آتا ہے کامران کہ انگریز کے زمانے سے 1897 میں جو گیگنگ پریس کے حوالے سے قانون آیا تھا، اس کے بعد 1910 میں ایک انڈین پریس ایکٹ آیا تھا، اور پھر قیام پاکستان کے بعد پاکستان سیکیورٹی ایکٹ آیا. اس ایک تسلسل ہے آزادی صحافت کو سلب کرنے کا. پاکستان میں ابھی بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں 100 سے زیادہ ایسے قوانین ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے پریس کو دبانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. گویا یہ کہنا اور شاید بالکل 2 درست قانون ہیں نہیں ایک ہے. ابھی جو پاس ہوا ہے. یہ گویا کہ یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے. جیسے فواد چودھری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی قانون نہ ہو. قانون نہیں، قوانین ہیں نا. یعنی کہ گرفت کرنے کی، ڈیفیمیشن کے، لائبل کے، تمام معاملات کے قوانین تو بے پناہ ہیں. کامران یہی نہیں، اگر آپ صرف ہتک عزت کا قانون اٹھا لیں 2002 کا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ڈیفیمیشن ہوتی ہے اس کا فیصلہ ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے وہ 30 دن میں کرے گی، اور اپیل کا فیصلہ 90 روز میں ہو جائے گا. آپ اسے امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس میں اور بہتری لے آئیں، اور چیزوں کو بہتر کر دیں. لیکن ایک ایسا قانون کہ اس کی ضمانت نہیں ہوگی، بغیر وارنٹ کے گرفتاری ہو جائے گی، اتنی مطلب کون سا ٹیررزم ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ اس میں؟ اور یہ میرا خیال ہے وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ جو پوزیشن وہ اپوزیشن میں لیا کرتے تھے آزادی صحافت کی، وہ پوزیشن آج کیوں نہیں لے رہے؟ یہی صورتحال رہی ہے کہ 2016 میں جب پیکا بنا تھا اس وقت بھی ہم نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اس کا مس یوز ہوگا، اور آج بھی اس کی مخالفت اسی وجہ سے کی جا رہی ہے کہ اب تو آپ قانون ایسا لا رہے ہیں، آج آپ ہوں گے کل آپ نہیں ہوں گے. آج آپ استعمال کریں گے اپنے ان صحافیوں کے خلاف جو تنقید کرتے ہیں آپ پر، اور کل آپ کے خلاف بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو اپروچ ہے، اوور آل اپروچ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی انکشاف کرتا چلوں کہ صرف یہی نہیں ہے. 2016 میں اس وقت کی منسٹر آف انفارمیشن کو پتہ ہی نہیں تھا، اسمبلی میں ایک قانون لایا جا رہا تھا نیوز پیپر بکس اینڈ رجسٹریشن کے حوالے سے، وہ بالکل وہی تھا جو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس تھا. اور اسی طرح کی ایک چیز سندھ اسمبلی میں لائی جا رہی تھی، اس کو ہم نے جو روکا، اور مریم اورنگزیب منسٹر تھیں، انہوں نے کہا مجھ سے تو کسی نے کنسلٹ ہی نہیں کیا. یعنی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، کبھی منسٹر کی انفارمیشن کے ساتھ، کبھی منسٹر کو بتائے بغیر کہ کس طرح سے میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، کس طرح سے میڈیا پر قابو کیا جائے. مطلب جو عامل صحافی ہیں وہ یقیناً اس بات سے آگاہ ہیں کہ مس یوز ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا میں تو ایک شتر بے مہار کی کیفیت بھی ہوتی ہے. مگر یہ جو ہے اس کو کامران میں نے ذاتی طور پہ فواد چودھری صاحب کو 3 ڈرافٹ بھیجے ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے. اس سے پہلے جو انفارمیشن منسٹر تھے شبلی فراز صاحب، ان کو بھیجے. اس سے پہلے فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو بھیجا، اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو بھی بھیجا. آپ یہ چیزیں کرنا ہی نہیں چاہتے کہ بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے. میڈیا کمپلینٹس کمیشن کا ہم نے بتایا آپ کو، ہم نے کہا کہ میڈیا امپلائیز ایکٹ بنائیں، ہم نے آپ سے کہا کہ چیزوں کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، ڈیفیمیشن لا کیسے بہتر کی جا سکتی ہے. ان چیزوں کو چھوڑ کے صرف یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح میڈیا کو قابو کیا جائے اور اپنے کنٹرول میں لایا جائے. اور تحفظ درکار ہے 10-12 لوگوں کا نا، اور باقی تو پاکستان کی کسی عوام کی، کسی ایک عام شہری کی، کسی شریف آدمی کی کوئی بے عزتی نہ ہو، اس کی کوئی پگڑی نہ اچھالے، اس کا تحفظ تو درکار نہیں ہے. درکار تو ایک مٹھی بھر جنتا کا ہے. بالکل. اور یہی جب آپ ایک اچھا قانون بنانا چاہتے ہیں تو قانون بنانے سے پہلے مشاورت ہوتی ہے. یہ تھوڑی کہ آپ آرڈیننس لے آئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر اس پر بات کر لی جائے. آپ اس میں وڈرا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کو آپ وڈرا کر لیں، بیٹھ کے تمام اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے بات کریں، آپ اپنی کنسرن شو کریں، ہم اپنی کنسرن شو کریں گے، اور ایک میوچل ڈرافٹ ایسا بنائیں کہ جس سے میڈیا کو تحفظ بھی ہو اور میڈیا کا مس یوز بھی نہیں ہو. کیونکہ میں ذاتی طور پہ، آپ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ کنسرن اس چیز کی ہے کہ پروفیشنل جرنلزم آگے ہو. اور آپ کو پتہ کامران، آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جو ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ہے اس کے موجد کون ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح. اور کس وقت انہوں نے ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن قائم کروایا؟ جب وہ تحریک پاکستان چل رہی تھی. انہوں نے کہا نہیں، ایڈیٹر انڈیپینڈنٹ ہوگا. اور اس وقت کے جو ایڈیٹرز تھے انہوں نے یہ لکھا
کہ قائد اعظم نے کبھی مداخلت نہیں کی، اس طرف آپ جاتے نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ، مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دہشت گردی کی فضا اس انداز میں نہیں رہی جو کہ اب سے 5 سال 10 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ بہت تبدیلی آئی ہے، یقیناً اس کے لیے بہت ہی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، خاص طور پہ افواج پاکستان کے سینئر آفیسر سے لے کے سپاہیوں تک، ہمارے پولیس اہلکاروں نے، ہمارے انٹیلیجنس اہلکاروں نے۔ اس کے نتائج میں جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اور آئندہ کے چیلنجز، اس پہ ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ اس جنگ میں ہمارے فوجی جوان، ہمارے پولیس اہلکار وطن عزیز کو دہشت گردی سے پاک اور شدت پسندی سے محفوظ رکھنے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ 5 سال قبل پاک فوج نے آپریشن رد الفساد شروع کیا اور اس نے دہشت گردوں کو مٹھی بھر علاقوں میں اب محدود کر دیا ہے۔ آپریشن رد الفساد کی بدولت الحمدللہ کراچی، لاہور، پشاور سمیت بڑے شہروں کو روزمرہ کی دہشت گردی سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ ضم شدہ قبائلی علاقوں سے گوادر تک ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ممکن ہوا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے آپریشن رد الفساد کے مقاصد بتائے۔ 22 فروری 2017 کو یعنی کہ 5 سال قبل شروع ہونے والے آپریشن رد الفساد کے تحت ان علاقوں میں جہاں دہشت گرد دندناتے پھرتے تھے، آپریشنز کر کے کلیئر کیا گیا ہے۔ سماجی معاشری بہتری کے منصوبے بھی مکمل ہوئے ہیں۔ آپریشن رد الفساد کے ذریعے CPEC منصوبوں کو سیکیورٹی دی گئی ہے اور اس میں ایک بڑی جدوجہد ہے، مگر بہرحال اس سلسلے میں بہت کام ہوا ہے۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی پاکستان مخالف سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ کام بارڈر مینجمنٹ میں ہوا ہے، جس کے تحت پاک افغان سرحد پر فینسنگ کا کام اب 95% مکمل ہے اور پاک ایران بارڈر پہ 78% یہ کام مکمل ہو چکا ہے۔ آپریشن رد الفساد کے نتیجے میں خاص طور پہ TDPs کی باعزت بحفاظت گھروں کی واپسی بھی یقینی ہو چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس آپریشن کے نتیجے میں اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے تھے۔ آپریشن رد الفساد کے تحت 2017 سے اب تک FC کے 67 نئے ونگز قائم کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں 40,000 سے زائد پولیس جوانوں اور 22,000 کے قریب لیویز اور خاصہ دار اہلکاروں کو تربیت دی گئی ہے۔ انتہا پسندی اور نفرت انگیز مواد کے خلاف بھی مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ قبائلی اضلاع کا KP سے الحاق اور وہاں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو اختیارات کی منتقلی بھی رد الفساد کے ثمرات میں شامل ہیں۔ پاکستان آج سے 5 سال پہلے، آج سے 10 سال پہلے کے مقابلے میں انتہائی پرامن ملک نظر آتا ہے۔ شہری اور شہر ہمارے جو ہیں وہ پرامن ہیں۔ روزانہ کے خودکش حملوں سے پاکستان کی تقریباً نجات ہو چکی ہے۔ اب صرف اس انداز کی دہشت گردی ہے جو کہ 100% بھارتی اسپانسرڈ ہے اور اس حوالے سے پاکستان کے وہ علاقے جو کہ ولنریبل ہے، جہاں پہ سیکیورٹی پریزنس نہیں ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہر لحاظ سے رد الفساد میں جو ہمارے فوجیوں نے شہادتیں دی ہیں، ایک سینئر ترین آفیسر سے لے کے ایک جونیئر سپاہی تک، وہ ناقابل فراموش ہے اور انسداد دہشت گردی میں عالمی سطح پر جتنا جو آپریشن ہوئے ہیں، یقیناً پاکستان نے اس میں ایک بہت ہی اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا ہے۔ رد الفساد کے ثمرات اور اب تک جو چیلنجز باقی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، سابق سیکرٹری دفاع ہیں، پاک فوج کے سابق کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ثمرات ہمارے سامنے ہیں۔ 5 سال کے دوران ہم نے یقیناً ایک بہت بڑا سفر طے کیا ہے اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے، لیکن چیلنجز اب بھی برقرار ہیں۔ 5 سال کی جنگ کے باوجود چیلنجز ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں۔ مکمل بیک کنی دہشت گردوں کی ابھی نہیں ہوئی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل بیک کنی ہو گئی ہے۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی زندہ قوم کے لیے ایک جہد مسلسل کا سفر ہوتا ہے، اور خاص کر 2-3 جب آپ کے نمایاں باتیں ہوں جن کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ کا نام ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی پر زور میں دے رہا ہوں، اس کے بعد اسلامی ملک ہونے کے باوجود آپ کے پاس اٹامک پاور ہو، اس کے بعد بہت بڑے بڑے ملک آپ سے ناراض ہوں اس بات پر کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا، حالانکہ ان کا اپنا کیا دھرا تھا۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، پھر یہ کہ جو آپ ڈیولپمنٹ CPEC کے تھرو کر رہے ہیں اور جو چائنا کی طرف تھوڑا سا بڑھ رہے ہیں، ہمیشہ سے چائنا ہمارا دوست رہا ہے لیکن وہ گہری ہوتی چلی جا رہی دوستی، تو گوادر کی ڈیولپمنٹ، CPEC کا ہونا، چائنا کے نزدیک جانا، افغانستان میں جو کچھ ہوا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت، یہ آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، اپنے نام کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے
کہ کوئی ایسا دور آئے گا پاکستان کی زندگی میں کہ بالکل یہاں پر امن امان ہوگا, کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا, تو ایسا تو جلد نہیں ہونے کا. اور اس کے فیکٹرز یہ ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. البتہ یہ ہے کہ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آپریشن رد الفساد تھا, یہ نہایت انٹریکیٹ, مشکل اور ہماگیر قسم کا آپریشن تھا. دیکھیں, فوج کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ٹارگٹ آپ کے سامنے ہو اور وہاں پر سویلینز موجود نہ ہوں, صرف ٹیررسٹ ہوں یا جنگجو لوگ ہوں, تو آپ بڑے آرام سے قابو پا لیتے ہیں, یا کم از کم لڑائی ہوتی ہے. جب یہ لوگ شہروں میں آ جائیں اور گھل مل جائیں آبادی کے ساتھ, تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر ساتھ ہمارا دیا پولیس نے, ایف آئی اے نے, آئی بی نے, ہمارے انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی, ایم آئی, ان سب نے مل کر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے. شہریوں نے ہمارا ساتھ دیا, تب جا کے یہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو آپ نے بات کی, جیسے آپ نے فرمایا کہ یقیناً 100% بہتری تو نہیں ہوگی جس طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں, مگر بہرحال اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکنامک پروگریس, اکنامک ڈیولپمنٹ, اکنامک اگر ویل بینگ ہوگی اور پراسپیرٹی ہوگی اور اس میں گروتھ ہمیں ملے گی, ہماری جی ڈی پی گروتھ ہوگی, ہماری انڈسٹریل گروتھ ہوگی, تو جو اکنامک لوگوں کی جو ڈیپریویشن ہے, جو ان کی جو بیچاروں کی جو ضرورت, معاشی مسائل جو ہیں, اگر وہ کم سے کم ہوں تو دہشت گردوں کے لیے اسپیس کم سے کم ہوگی نا. یعنی کہ یہ جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے, یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ 100% منسلک ہونی چاہیے. جی بالکل, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تھوڑا سا چیز اس میں ایڈ کر دوں, آپ کو پولیٹیکل انکلوسیوٹی بھی, پولیٹیکلی انکلوسیو لوگوں کو کرنا پڑے گا. جیسے ہمارے یہ پہلے فاٹا کے علاقے ہیں جو کہ ابھی کے پی میں شامل ہو گئے ہیں, وہاں پر تھوڑی سی ایکٹیویٹی آپ کو چاہیے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی چاہیے. زیادہ آپ کو معاملات بہتر کرنے کی ضرورت ہے بلوچستان میں. لیکن بالکل روشنی نظر آ رہی ہے خان صاحب کہ یہ جو چین کا دورہ ہوا ہے اور اب جو روس کے دورے پہ گئے ہیں, یہ سارے معاملے جو ہیں یہ افغانستان کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ہوں گے. اور وہ مسئلہ حل ہوتے ہی سی پیک آپ کا چل پڑے گا نارتھ کی طرف, سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف, اور وہ اس میں شامل ہو جائیں گے اس دھارے میں. تو ایران کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کے انٹیریئر منسٹر آئے تھے, بات چیت شروع ہے. تو ہر جہت پہ اگر دیکھا جائے تو کام بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. ابھی بھی چیلنجز بہت ہی سنگین ہیں, اور یقیناً یہ آپریشن ہے, جاری آپریشن ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ جہد مسلسل ہے. اس دوران ہم سبق بھی مسلسل سیکھ رہے ہیں. ایم شور کہ ہماری جو افواج ہیں, جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, سیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنا, اور ظاہر ہے کہ کسی بھی سفر میں سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. جیسے کہ حالیہ واقعہ ابھی ہوا تربت میں, کیچ وغیرہ کے اندر, اور جو کہ لگا بظاہر ایسا کہ شاید گنجائش تھی اور انٹیلیجنس میں ہماری گنجائش تھی, اور پھر ظاہر ہے کہ ایک بڑا واقعہ ہوا. یقیناً ہم نے پھر تمام دہشت گردوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا, لیکن بہرحال ابھی بھی ہمارے لیے سیکھنے کی گنجائش ہے. جی اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے بات یہ کہ بے شک ایسا ہوتا ہے کہ جب 10 آپریشن دشمن پلان کرتا ہے تو اس میں سے 8 آپ پہلے ہی فوائل کر دیتے ہیں, اس کو پریمپٹ کر دیتے ہیں, وہ نہیں ہو پاتے. لیکن ان کا چرچا نہیں کیا جا سکتا. آپ کو کیسے پورے ملک کو بتایا جائے کہ یہ ہونے والا تھا, یہ ہونے والا تھا, ہم نے روک دیا. بہرحال کبھی کبھار وہ سامنے آتا ہے, جو ہو جاتا ہے وہ سب کو نظر آتا ہے. اس لیے وہ, لیکن میں بالکل متفق ہوں آپ کی اس بات سے کہ انٹیلیجنس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں, یا کوئی اور آپ سمجھیں کہ سستی کی وجہ سے آپ کی کیجولٹیز ہو جاتی ہیں. تو اس سے سیکھنا ہے. جب بھی یہ تھوڑا سا امن کا زمانہ آتا ہے تو لوگ تھوڑے سے ان کے جو نا ڈاؤن ہو جاتے ہیں جو ڈیفنسز ہیں. تو اس میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ مزید اس کو اب اوپر لانے کی ضرورت ہے, اپنے ڈیفنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جس دن جب جانا تھا وزیر اعظم نے چائنا کے لیے, تو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں بھی ہوا, اور یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کے تانے بانے ملائیں تو کلیئر تو ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرف سے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیا وجوہات ہیں. لیکن ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے. اس کے باوجود ہم انشاءاللہ سی پیک کی ڈیولپمنٹ کریں گے. اس کے باوجود ہم گوادر کی ڈیولپمنٹ جاری ہے. ان تمام پریشر کے باوجود ہمارے وزیر اعظم روس گئے ہیں, اور یہ سارے جو افغانستان کے متعلق لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو نظریہ بالکل درست ہے کہ ان کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا. ہم افغان حکومت کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ ہیں, ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں
ہلکا سا پریشر ان پہ بھی ڈال رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتیں پی ٹی آئی حکومت کے خلاف حکمت عملی کو اور فیصلہ کن حکمت عملی جس کے ذریعے اس حکومت کا خاتمہ ہو اس کو ترتیب دینے میں مصروف ہیں. تاحال سردست ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن اس پورے معاملے میں حتمی نتیجے میں پہنچ چکی ہے اور اپوزیشن کی صفوں میں مکمل اتحاد ہے, اور ایسا کوئی خطرہ نہیں جیسا کہ اس سے پہلے متعدد موقعوں پہ دیکھنے میں آیا کہ اکثریت ہونے کے باوجود سینٹ میں بھی اپوزیشن اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکی. فی الحال باتیں بہت ہیں, زہرانے بھی ہو رہے ہیں, اشائیے بھی ہوئے ہیں, میل ملاپ اور یکجہتی کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں, اور ایک بار پھر زرداری نواز بھائی کی باتیں بھی ہوئی ہیں. آج بھی بلاول ہاؤس میں نون لیگی وفد کو مدعو کیا گیا. آج شہباز شریف نے آصف زرداری, بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی دعوت کی, اور آصف زرداری کی آمد سے قبل شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے الگ بھی ایک ملاقات کی. اس وقت اپوزیشن بیک وقت وزیر اعظم عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے تحریک عدم اعتماد اور پی ٹی آئی حکومت گرانے کے لیے لانگ مارچ کے دعوے کر رہی ہے, مگر عبوری سیٹ اپ اور قبل از وقت الیکشن کے حوالے سے کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں ہے. اس صورتحال اور متحدہ اپوزیشن کے بعد ماضی کے تجربات سے لگتا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے 100% اراکین کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کی 100% حمایت یقیناً معجزہ ہوگا, اور یقیناً اس دور میں, اس حکومت کے دور میں یہ پہلی بار ہوگا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں یکسو ہو کر اور اس کے 100% اراکین ایک موضوع پر ایک ساتھ ووٹ دے دیں. اگر ایسا ہوگا تو یقیناً یہ پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے حکومت میں تبدیلی کا, مگر اس کے باوجود بھی اندرون پی ٹی آئی ایک کے بغاوت کی ضرورت ہوگی, اور کم از کم 2 درجن اراکین یا کم از کم 1.5 درجن اراکین کو اپوزیشن کی اس کاز میں اس کے ساتھ ملنا ہوگا. یہ ہو سکے گا یا نہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے, مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں, جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ لانگ مارچ کرے گی, بلاول بھٹو زرداری اس کو لیڈ کریں گے, پی ڈی ایم اس میں باقاعدہ طور پہ شریک نہیں ہوگی, اور پی ڈی ایم نے اس کا اظہار کر دیا ہے. بلاول بھٹو کو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کی آمد پر مختلف شہروں میں استقبال اور خوش آمدید کہنے پر راضی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ لانگ مارچ نکالیں اور جب آپ شہروں پر آئیں گے تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے. اسی لیے بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کا لگتا یہ ہے کہ لگ بھگ وہی انداز ہوگا, اس کا وہی ریسیپشن ہوگا جو مولانا فضل الرحمان والے لانگ مارچ کا ہوا, جو انہوں نے کیا تو صحیح مگر متحدہ اپوزیشن اس کے پل پل میں اس کے ساتھ نہیں تھی. آج وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں بھی پی ٹی آئی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں ممکنہ تحریک عدم اعتماد کی جوابی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی اور اتحادی جماعتوں سے ملاقاتیں اور عوامی رابطہ مہم بڑھانے پر غور کیا گیا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کے اجلاس میں بھی, اور دوسرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک جانب اپوزیشن اپنے آپ کو متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہے, دوسری جانب پی ٹی آئی کی پوری کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر وہ اراکین جنہوں نے کہ ماضی میں بھی حکومت کے معاملوں پہ حکومت کی مدد کی ہے وہ اس مدد کو برقرار رکھیں, وہ سہولت جو حکومت کو اپوزیشن کے اندر سے حاصل تھی وہ رہے, اور اس سلسلے میں میری اطلاعات کے مطابق بہت سرگرمی سے کام ہو رہا ہے. آج پی ٹی آئی کی حکمت عملی کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دعویٰ کیا سی سی نے جو اپوزیشن کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کی گفتگو ہے اس کے اوپر بھی غور کیا ہے. کم از کم ہمارے 3 ایم این ایز نے انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں عدم اعتماد کے لیے. زرداری اور شہباز شریف دونوں نے عدالتوں میں سرٹیفکیٹ دیے ہیں کہ ہم بیمار ہیں, اور دونوں رات کو مل رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں کہ لوگ خریدنے ہیں, آپ کتنے پیسے ڈالیں گے, ہم کتنے پیسے ڈالیں گے. یہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہماری بڑی گہری نظر بھی ہے, ابھی تک تو ان کی جرت نہیں ہوئی کہ تحریک عدم اعتماد لا سکیں. 1 ہفتہ ہو گیا ان کو یہ طے کیے کہ نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میں جرت ہے تو کل ہی لے کے آئیں, لیکن آپ نہیں لا سکے. ابھی بھی یہ نو کانفیڈنس وغیرہ نہیں لا سکیں گے. میرا ان کو چیلنج ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں لے کے آئیں, تو ان کو لگ پتا جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا بڑا انحصار اس بات پر ہے کہ اپوزیشن کی متعلقہ جماعتیں ان کالی بھیڑوں کی نشاندہی کر سکیں جنہوں نے کہ ماضی میں ان تمام کلیدی مقامات پر اور امتحانات میں حکومت کا ساتھ دیا, اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیا, اور یہی میک اور بریک پروپوزیشن ہے. وہ معاملات جو ماضی میں نظر آئے
حکومت کی مخالفت کی مختلف امتحانات میں اپوزیشن کی اندر کے جو معاملات ہے اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے یا ان کے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں، کیا وہ معاملات پوری طرح سے درست ہو چکے ہیں یا نہیں، یہ یقینی طور پہ اپوزیشن کو یقینی بنانا ہوگا، کیونکہ اطلاعات یہی ہے کہ اس معاملے پر پی ٹی آئی بہت سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ یہ ماضی میں اپوزیشن اپنا اتحاد اور اپنی 100% اراکین کی حمایت برقرار نہیں رکھ سکی، اس کا ایک بار پھر احاطہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ وہاں سے سینٹ میں حزب اختلاف کو اکثریت کے باوجود بار بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جمعے کو اوگرا ترمیمی بل کی منظوری کے وقت حکومت اور اپوزیشن کے 29 سینیٹر ایوان میں موجود تھے، مگر اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا اور چیئرمین سینٹ نے قانون کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا، جس کے بعد آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل اور الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل بل سمیت 3 قوانین منظور ہو گئے۔ اس سے قبل پچھلے مہینے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا قانون حکومت کی سینٹ میں بظاہر عددی اقلیت کے باوجود منظور ہو گیا تھا۔ قانون کے حق میں اور مخالفت میں 43 ووٹ سامنے آئے، جبکہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے فیصلہ کن ووٹ دیا تھا۔ دراصل اس وقت سینٹ کے 100 اراکین ہیں، جن میں حکمراں اتحاد کے پاس 47 اور اپوزیشن کے پاس بظاہر 53 نشستیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے اسحاق ڈار کی نشست تاحال غیر فعال ہے، جبکہ اپوزیشن میں شامل جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر کی حیثیت مکمل غیر جانبدار ہے۔ یعنی فی الحال حکومت کی کنفرم نشستیں 47 اور اپوزیشن کی 51 ہیں، لیکن ہر بار قانون سازی کے موقع پر اپوزیشن کو ظاہری مخالفت کے باوجود رائے شماری میں سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حزب اختلاف کی ناکامی کی ایک اہم وجہ نون لیگ کی حمایت سے سینیٹر بننے والے دلاور خان کا 6 سینیٹرز پر مشتمل گروپ بھی ہے۔ دلاور خان گروپ کے 5 سینیٹرز اپوزیشن کے کوٹے پر مختلف قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ہیں۔ آزاد سینیٹرز کا یہ گروپ بیٹھتا تو اپوزیشن بینچوں پر ہے، لیکن اپنی مرضی اور ضمیر کے مطابق ووٹ کاسٹ کرتا ہے، یا پھر خفیہ رائے شماری میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سینیٹرز غیر حاضری یا مبینہ ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے سال مارچ میں سینیٹر صادق سنجرانی کا دوسری بار چیئرمین سینٹ منتخب ہونا ہے۔ سیکرٹ بیلٹ میں صادق سنجرانی کو 48 ووٹ ملے تھے اور اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گیلانی صرف 42 ووٹ لے سکے تھے۔ یوسف رضا گیلانی مسترد شدہ ووٹوں کی زد میں آ کر ناکام ہو گئے تھے۔ اس سے قبل اگست 2019 میں اپوزیشن جماعتیں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر پی ٹی آئی کو نمبر گیم میں برتری کا پیغام دینا چاہتی تھیں، لیکن جب خفیہ رائے شماری ہوئی تو اپوزیشن کے 14 سینیٹرز نے صادق سنجرانی پر اعتماد کا اظہار کر کے گیم چینج کر دیا تھا۔ حالیہ مہینوں میں حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سمیت 8 قوانین منظور کرائے۔ اس سے قبل ایف اے ٹی ایف کی شرائط کے مطابق قانون سازی سمیت نیب کے ترمیمی قوانین کی منظوری میں بھی اپوزیشن کو عددی برتری کے باوجود سینٹ میں کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خود مختاری کا معاملہ ہو، اوگرا کے حوالے سے نیا قانون ہو، یہ تمام معاملات ایسے ہیں جس میں اپوزیشن کی اکثریت ہونے کے باوجود حکومت کو کامیابی حاصل ہوئی۔ بہرحال حکومت مخالف تحریک اور اس کی حکمت عملی اس وقت اس پر بہت ہی سرعت سے، بہت ہی محنت سے کام کر رہی ہے اپوزیشن۔ اس کی مزید تفصیلات دیں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم شاہد خاقان عباسی، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان کے سابق وزیر اعظم۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، 2 دن بڑے انٹینس مذاکرات ہوئے ہیں اپوزیشن کی، کیا معاملات طے ہو گئے ہیں؟ کوئی واضح حکمت عملی طے ہو گئی ہے؟ اس کی تاریخ، اس کی ٹائم لائن وغیرہ کچھ یہ طے ہو گیا ہے؟ دیکھیں، یہ معاملہ بالکل طے ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کوئی ایسا ممبر نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کی کوئی مختلف رائے ہو، یہ بات تو طے ہے۔ اب اس کے بعد کیا تاریخ ہے، کیسے کرنا ہے، یہ بات خفیہ ہی رکھی جاتی ہے، اور جب موشن موو ہوگا اسمبلی میں اس دن آپ کو پتہ چلے گا۔ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کیا ٹائمنگ ہے، کہاں لوگ موجود ہیں، اور جو تعداد پوری ہوئی ہے کیا وہ کسی بیرونی اثر سے پاک ہے۔ تو یہ جب معاملات میں کلیئرٹی آ جائے گی تو عدم اعتماد سر یہ داخل ہو جائے بتائیے گی کہ پہلے تو اپوزیشن کو یہ بات یقینی کرنا ہے کہ اس کے تمام جماعتیں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اس کے تمام اراکین جو ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں، وہ 100% اس معاملے میں ووٹ دیں گے، اور ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوگا، اس قسم کی ناکامی اور سبکی نہیں ہوگی جیسا کہ اس سے پہلے متعدد بار ہوئی۔ پہلے تو اپوزیشن کو اس بات کو انشور کرنا ہے کہ اس کی تمام جماعتیں اور اس کے تمام اراکین جو ہیں وہ متحد ہیں
اور وہ ایسے ہی کریں گی جیسا کہ ان کو کہا جائے گا، اور وہ نہیں کریں گے اور اس قسم کی کارکردگی نہیں دکھائیں گے جیسے کہ اس سے قبل انہوں نے دکھائی؟ جی، قومی اسمبلی میں کبھی یہ مسئلہ پیش نہیں آیا. آپ نے دیکھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب منتخب ہوئے تو اس وقت ہماری اکثریت نہیں تھی، اس کے باوجود منتخب ہو گئے تھے. تو جب بھی قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی ہے تو قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے تمام اراکین نے ووٹ ڈالے ہیں. جو موجود نہیں تھے ان کی وجہ بڑی کلیئر ہمارے پاس موجود تھی کہ کوئی بیمار تھا یا ملک سے باہر تھا تو وہ شامل نہیں ہو سکا، چاہے وہ جوائنٹ سٹنگ میں ہو یا جو بھی یہ بلز آئے ہیں. ایک فائنانس بل آیا تھا، پھر ایک یہ اسٹیٹ بینک کا بل آیا. ان سب میں قومی اسمبلی میں حاضری ہماری 100% رہی ہے. اور یہ ووٹ جو ہے یہ عدم اعتماد کا، اس کا سینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس میں آپ کو یہ سیکرٹ بیلٹ بھی نہیں ہے، آپ کو سامنے کھڑے ہو کر ووٹ دینا پڑتا ہے. تو اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک بھی کمی آپ اپوزیشن کے بینچز پر نہیں اگر دیکھیں. ایسا ہو بھی جاتا ہے، کیونکہ بہرحال چاہے سینٹ کا ووٹ ہو چاہے قومی اسمبلی کا ووٹ ہو، یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ جو آپ کی کالی بھیڑیں ہیں وہ صرف سینٹ میں ہیں، باقی سب سفید بھیڑیں ہیں جو قومی اسمبلی میں ہیں. جو کام سینٹ میں ہو سکتا ہے وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ایک بڑی تعداد چاہیے. ایک چیز جو اس سے پہلے نہیں ہوئی کہ حکمراں جماعت سے، پی ٹی آئی سے لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کے حق میں ووٹ دیں اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں. اس کے بغیر تو ناممکن ہے نا. جی بالکل، عدم اعتماد تو ورنہ ہر وقت ہو جاتا، کیونکہ اپوزیشن ہمیشہ عددی برتری میں پیچھے ہوتی ہے. اور آپ پورا یقین کر لیں کہ قومی اسمبلی میں کوئی کالی بھیڑ نہیں ہے. جو بھی اس میں ہلکی سی لغزش بھی کرے گا اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. یہ ذرا قومی اسمبلی اور سینٹ میں فرق ہوتا ہے. سینٹ میں 6 سال کی مدت ہوتی ہے اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں اور کبھی ایک پارٹی سے کبھی دوسری پارٹی سے الیکٹ ہو جاتے ہیں. یہاں وہ بات نہیں ہے. تو یہاں پر اب انشاءاللہ پوری حاضری دیکھیں گے. تو اس وقت جو 162 ممبران اپوزیشن کے ہیں، جماعت اسلامی کی 163 ہیں، وہ ملا کر 163 ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد 9 کی اضافی آپ کو ووٹ چاہیے 172 بنانے کے لیے. تو میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ ووٹ ہمارے پاس مگر اس یقین کی وجہ بتائیے نا بھائی صاحب. اس سے پہلے تو حکومت گرانے کے کئی ایسے معاملات آئے کہ اپوزیشن نے کہا کہ اس تاریخ کو، اس مہینے میں حکومت ختم ہو جائے گی، اس ڈیٹ کو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ان کا کوئی نہیں ہے. 100 ہم اس قسم کے بیانات دکھا سکتے ہیں. وہ اور پوری جماعتیں جو ہیں وہ علیحدہ ہو گئی اور ان کا رخ بدل گیا، ان کا سمت بدل گیا. اس میں کوئی دہرانے والی بات نہیں ہے. اب جو یہ بات ہے اس میں آپ 100% یقین ہے کہ اب کوئی جماعت جو ہے وہ نہیں دکھائے گا، رخ دکھائے گی اپنا، جیسے کہ وہ ماضی میں، یعنی کہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے اب تک دکھاتی رہی ہے. نہیں، رخ دکھایا اگر کسی نے ہے تو اس کا اپنا ہی نقصان کیا ہے. اور جب رخ دکھایا تو اپوزیشن کا رخ نہیں بدلا. اپوزیشن میں سارے برقرار رہے، کوئی جماعت بھی اپوزیشن چھوڑ کر نہیں گئی. وہ بیانات تھے، یہ عدم اعتماد ہے. یہ اس میں بڑا فرق ہے. اور آپ کو جب عدم اعتماد ہوگا وہ فرق آپ کو نظر آ جائے. یہ فرمائیے گا کہ اس میں جو پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ حکومت کے اراکین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور اگر یہ سب تیاری ہے تو پھر اب دیر کس بات کی ہے؟ یہ دیکھیں، حالات کو دیکھا جاتا ہے، تیاری کو بھی دیکھا جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 22 اراکین کو تو میں جانتا ہوں جو پی ٹی آئی چھوڑنے پر تیار ہیں. اور پچھلے اتوار کو 2 مزید اراکین نے مجھ سے خود رابطہ کیا کہ ہم بھی جماعت چھوڑنے کو تیار ہیں. تو اس نمبرز میں کمی نہیں ہے. اس میں یہ جو سب سے ضروری بات ہے، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، ہمارے سیاسی نظام میں ایک غیر آئینی مداخلت ہے. جب تک وہ غیر آئینی ماحول برقرار رہے گا تو عدم اعتماد وغیرہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن آج عوام کا دباؤ جو ہے وہ اس بات کو میں سمجھتا ہوں یقینی بنائے گا کہ وہ جو مداخلت ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی اور تمام ممبران آزادی سے اپنے ضمیر کے مطابق اور اپنے حلقے کے عوام کے رائے کے مطابق اپنا ووٹ دے سکیں گے. اب ایک بار پھر لانگ مارچ کی بات ہوئی ہے. مولانا صاحب نے لانگ مارچ کیا، ایک اور لانگ مارچ سے پہلے ہوا تھا، اور پھر اب جو یہ ایک اور لانگ مارچ کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر رہی ہے.
لیکن پی ڈی ایم مناسب نہیں سمجھتی کہ متحدہ اپوزیشن کا ایک بڑا شو ہو جائے جس میں کہ ساری پارٹیز ہوں اور پھر یہ لانگ مارچ ہو. اس کے لیے ابھی پی ڈی ایم تیار نہیں ہے. پی ڈی ایم نے تو دسمبر میں اناؤنس کیا تھا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے 23 مارچ کو. پیپلز پارٹی نے چند ہفتے پہلے اناؤنس کیا کہ ہم بھی لانگ مارچ کریں گے. اچھی بات ہے, 2 لانگ مارچ ہو جائیں, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. 2 لانگ مارچ ہو جائیں, اس کو اور اثر ہوگا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ شاید آپ کو کم از کم پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کی شاید ضرورت یہ نہ فرمائیے گا کہ بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, 2 ملاقاتیں ہوئی 24 گھنٹے میں, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی. ویسے تو ہم جیسے مبصرین کے لیے یہ کمبینیشن بھی ایک چنبے والی بات ہے, جو پورا ایکسپیرینس ہے 30-40 سال کا. آپ کو کیا اطلاعات ہے ان ملاقاتوں کی, کیا فیڈ بیک ہے؟ آپ نہیں تھے ان دونوں میٹنگز میں. نہیں, میں نہیں تھا. یہ لیڈرشپ کی میٹنگز تھیں اور ہم تقریباً 10 مہینے پہلے تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے تھے. کوئی ایسی بات, کوئی چمپے کی بات نہیں ہے. ہم ایک کولیشن گورنمنٹ بھی اکٹھے رہے ہیں. ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت بھی کی ہے, پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی, اور کل بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. لیکن آج ایک جو بڑا مقصد ہے, جو اپوزیشن کا بنیادی رول ہے, جو عوام کی توقعات ہیں کہ اس حکومت سے جان چھڑائیں, اس میں سب اکٹھے ہیں. تو بھائی صاحب, لاسٹ ٹائم جب آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اگر عمران خان تحریک عدم اعتماد سے وزیر اعظم نہیں رہتے تو کون وزیر اعظم ہوگا. آج جب آپ سے بات ہو رہی ہے تو کیا اس سلسلے میں عوام کی کوئی رہنمائی یا عوام کو کوئی اس بارے میں معلومات آپ دے سکتے ہیں, یا یہ عوام کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کا اگر عمران خان ہٹ جاتے ہیں تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ دیکھیں, وزیر اعظم جو ہوگا وہ الیکشن کے بعد ہوگا. اس عدم اعتماد کے بعد آپ کو الیکشن میں جانا ہوگا. کوئی حکومت بنانے کا کوئی مقصد کم از کم مجھے نظر نہیں آتا. لیکن تمام جماعتیں بیٹھی ہیں, اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایک نئی حکومت بنانی ہے تو وہ اس کا فیصلہ کر لیں گی. لیکن جہاں تک میری ذاتی رائے ہے اور کم از کم میرا تجزیہ ہے کہ آپ کو سیدھا ایک نئے الیکشن میں اور عوام کی مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے جانا ہوگا. اس کے بعد جو بھی اکثریت حاصل کرے گا وہ لیکن حکومت سر, بنا لے گا. حکومت بنانے کے لیے اگر عمران خان خود اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتے اور پھر وہ ووٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر تو ایک حکومت آئے گی نا, جو کہ اس کی جگہ آئے گی, ایک نیا وزیر اعظم آئے گا, پھر اس کو جو ہے وہ الیکشن وہ کال کر سکتا ہے. آپ کی دانست میں اس کو امیڈیٹلی جیسے ہی وہ اس کو ووٹ آف کانفیڈنس ملے, اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کال کر دینا چاہیے. جی, وہ بھی ایک راستہ ہے کہ آپ تحلیل بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے پھر بھی صدر صاحب پہ کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. یہ بھی اسمبلیاں یا اسمبلی اسمبلی جی, حکومت ٹوٹ جائے گی نا عدم اعتماد سے. اس کے بعد اگر کوئی بھی ووٹ آف کانفیڈنس حاصل نہ کرے تو اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں. جو صوبائی اسمبلی رہے وہ رہے, اور جو اسمبلی ختم ہو جائے وہ ختم ہو جائے. تو پھر یہ الیکشن کا جو ہمارا نظام اب تک رہا ہے صوبائی قومی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے, وہ پھر الگ ہو جائے. مرکز میں کوئی حکومت ہو, صوبے میں کوئی حکومت کب ختم ہو رہی ہو, دوسرے میں کب ختم ہو رہی ہو, یعنی کہ ہم ایک نیا جنم دیں اس کو. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. صوبائی اسمبلیوں کے اپنے معاملات ہیں. قومی اسمبلی جو ہے وہ جب عدم اعتماد ہو جائے گا, اس کے بعد کوئی بھی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو اسمبلیاں تحلیل, قومی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے. باقی اسمبلیاں صوبائی قائم رہتی ہیں. اس کو کوئی اگر تحلیل کرنا چاہے چیف منسٹر تو وہ کر سکتا ہے, یا وہاں عدم اعتماد ہو تو وہ بھی تبدیلی آئے گی. وہ اس سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اس معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسمبلیاں قومی صوبائی اسمبلی رہ بھی سکتی ہیں, اپنی ٹرم پوری کر لیں. تو سر یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ کب ہوگا؟ یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے بات چیت تو ہو رہی ہے, لیکن جب تحریک عدم اعتماد ہو جائے اس کے بعد کیا ہونا ہے, اس کے لیے کوئی فیصلہ سازی, کوئی اجلاس, کوئی نواز شریف صاحب کے قیادت میں بات, ان کی طرف سے کوئی بات چیت, کیونکہ بہرحال لیڈر وہ ہیں, انہیں ایک راہ تو دینی ہوگی نا, قوم کو بتانا تو ہوگا کہ کل ہم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کر رہے ہیں, پرسوں سے یہ ہماری حکمت عملی ہے, یہ ہمارے وزیر اعظم ہوں گے, یہ تمام معاملات. بہرحال اگر وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں, نئی حکومت آتی ہے تو مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا نا, اتنی بڑی اکثریتی جماعت ہے اپوزیشن کی. دیکھیں, اس وقت جو حالات ہیں کوئی ایک جماعت بھی حکومت نہیں بنا سکتی, اس لیے موضوع ہوگا کہ آپ ایک نئے الیکشن کی طرف جائیں. تو یہ جو بھی حکمت عملی ہے اس پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. تو وہ بھی حکمت عملی بھی اسٹیبلش ہو جائے گی اور عوام کو بتا دیا جائے گا. لیکن میری ذاتی رائے یہی ہے اور منطقی معاملہ بھی یہی ہے
کہ نئی حکومت بنانے کا کوئی مقصد نظر نہیں اس سلسلے میں کوئی دو ٹوک رائے کا اعلان یا فیصلے کا اعلان مسلم لیگ نون کرے گی، نواز شریف صاحب کریں گے؟ مسلم لیگ نون کے اندر مشاورت ہوتی رہتی ہے، لیکن ہماری اکثریتی رائے بھی یہی ہے کہ ایک الیکشن کی طرف جانا چاہیے. حکومت بنانے یا اس کو چلانے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا، اور نہ ہی وہ حکومت کچھ ملک کے حالات معاملات میں کچھ اثر ڈال سکتی ہے، کیونکہ 84 ممبرز ہمارے ہیں، 56 پیپلز پارٹی کے ہیں، اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں. جو لوگ پی ٹی آئی سے آئیں گے وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے. تو یہ کوئی وہ تو سر یہ بتائیے آپ کا بڑا ماشاءاللہ بڑا زبردست تجربہ ہے. آپ وفاقی وزیر رہے ہیں، اتنی امپورٹنٹ آپ کے پاس وزارت تھی، پھر وزیر اعظم رہے، اور بڑا تجربہ ہے. یہ فرمائیے کہ جو مسائل ہیں آپ کے اس وقت قوم کے سامنے، اور جو قوم کے مسائل ہیں، کسی قسم کے بھی مسائل آپ لے لیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے لے لیں، انفلیشن کے لے لیں، ایکسچینج ریٹ کے لے لیں، اور بے پناہ ہمالیائی مسائل ہیں، ہمارے ایکسٹرنل ریلیشنز کے حوالے سے مسائل ہیں. میں شاید مجھے نہیں معلوم ہو، تو اگر نہیں معلوم تو مجھے بتائیے گا کہ کبھی مسلم لیگ نون کے کوئی اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی کہ اب ہم یہ حکومت ختم کر رہے ہیں اور ہم حکومت لینے جا رہے ہیں، تو ان مسائل کے حل کے حوالے سے کیا حکمت عملی ترتیب ہوگی، کیسے ان مسائل کو ہم حل کریں گے، کیا اس کے لیے روڈ میپ ہوگا؟ ہو سکتا ہے مجھے نہ معلوم ہو، لیکن جب آپ حکومت لینے جا رہے ہیں تو اس قسم کے ہمالیائی مسائل کے حل کے لیے کوئی اس کے لیے راستہ ترتیب دیا ہے؟ آپ نے کوئی مشاورت کی ہے، ماہرین سے ملاقات کی ہے، کوئی برین سٹارمنگ ہوئی ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جس حکومت نے، جن لوگوں نے یہ معاملات پیدا کیے ہیں، وہ تو ان کو حل کرنے سے قاصر رہے، تو ان سے تو کوئی امید نہیں ہے. تو اب یہ اپوزیشن ہی آ کر کرے گی. تو اپوزیشن آج 100 باتیں کرے، اس کے اندر وہ وزن نہیں ہوگا جو اس کے ریکارڈ سے ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ریکارڈ ہے کہ اس نے اس قسم کے مسائل حل کیے ہیں. جہاں 2013 میں آئے تھے حکومت میں، جو سب مسائل تھے وہ اسی قسم کے مسائل تھے. شاید آج ان کی شدت میں اضافہ ہوا ہو. تو یہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں، آپ کے پاس ایک ذہن ہوتا ہے کہ میری کیا پالیسیز ہیں، آپ اپنے ریکارڈ پر کھڑے ہوتے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ تجربہ اور وہ ڈیپتھ موجود ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کر سکے. ہماری اس پر بحث بھی ہوتی ہے، مشاورت بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہر ایشو پر پارلیمان تو نہیں چلتا، لیکن ہم نے ہر ایشو پر پریس کانفرنس کر کے اور ڈیٹیل معاملات کا تجزیہ بھی کیا، عوام کو بتایا بھی کہ کیوں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے حل بھی دیے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جب آپ نیک نیتی سے کام کریں گے، اور الیکشن کے بعد ضرورت یہ ہوگی کہ آپ ایک وسیع تر اتحاد بنا کر حکومت اگر نہ بھی کریں، لیکن ملک کے معاملات میں آپ کو ایک سب کو اکٹھے لے کر چلنا پڑے گا. اس حکومت کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ رہی ہے کہ اس نے کبھی بھی دوسروں کو پر نہ اعتماد کیا، نہ ان کو اعتماد میں لیا، اور ہمیشہ یہ بات آپ کی بالکل یہ ناکام اسٹریٹجی. یہ سب کو مل کے کرنا پڑے گا، یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس حکومت نے اس قسم کی کوئی کوشش نہیں کی کہ تمام جماعتوں کو ایک ساتھ ملایا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. آئی ٹی انڈسٹری کے لیے بہترین دن تھا کل. وزیر اعظم عمران خان نے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ایک شاندار پیکج کا اعلان کیا. جو پاکستان کے آئی ٹی انڈسٹری سے منسلک اسٹیک ہولڈرز تھے، جو وہ مانگا انہوں نے ان کو دے دیا. یقیناً یہ ہماری اس آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ایک بہت عمدہ دور کا آغاز ہوگا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان اور روس کے تعلقات کے ایک نئے دور کا آج سے آغاز ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان صدر ولادیمیر پوٹن کی سرکاری دعوت پر وفاقی وزراء کے ساتھ ماسکو میں ہیں. وہاں پہنچنے پر انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. کل وزیر اعظم عمران خان اور صدر پوٹن کی 1-on-1 ملاقات ہے. اگرچہ اسلام آباد اور ماسکو کے درمیان گزشتہ 3-4 دہائیوں کی صد مہری کے بعد چند سال سے قربتیں بڑھی ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے اس دورہ روس کی ٹائمنگ سفارتی حلقوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. اس وقت جب روس ایک آزاد مملکت یوکرین پر فوجی الغار کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے، یوکرین کی باغی ریاستوں کو خود مختار تسلیم کر چکا ہے، ایسے وقت میں جب امریکہ کی چھتری تلے مغربی ممالک روس کے خلاف متحد ہیں، ایسے عالمی منظر نامے میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس کو خارجہ تعلقات کی سمت میں تبدیلی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے. تاہم اہم بات یہ ہے کہ کل روسی ٹی وی کے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انہیں دورہ روس کی دعوت یوکرین کے تنازع سے پہلے دی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ تنازع تصادم میں بدلنے کا امکان نہیں ہے.
1999 کے بعد کسی پاکستانی وزیر اعظم کا یہ پہلا باضابطہ دورہ روس ہے۔ البتہ ان 23 برسوں کے دوران سابق صدر پرویز مشرف، آصف زرداری بھی روس کا دورہ کر چکے ہیں۔ خاص طور پہ اپریل 2018 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورے ماسکو کے بعد دونوں ممالک کے درمیان عسکری مراسم اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ روس انرجی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن سمیت دیگر معاہدوں میں پیش رفت کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایک بلاک کا حصہ بننے سے پاکستان کی ترقی رک گئی تھی، اب پاکستان کسی کیمپ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ بہرحال پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے اور پاکستان کے عالمی امیج کے حوالے سے یہ دورہ اہم ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اعزاز چودھری، سابق سیکرٹری خارجہ، ڈائریکٹر جنرل ہیں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب۔ امپورٹنٹ دورہ تو ہے، مگر کتنی فار ریچنگ ہے، اس کی سمبولکس بہت ہے، اس کی آپٹکس بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کتنی گنجائش باقی ہے پاکستان اور روس کے درمیان ایک مضبوط ٹرسٹ وردی اسٹریٹجک تعلقات کی بنیاد رکھنے کی یا اس کو آگے بڑھانے کی؟ ماحول تو بن رہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکے۔ کچھ ایسا ہے کہ پاکستان نے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمام بڑی طاقتوں کے ساتھ بشمول چاہے وہ امریکہ ہو یا چین ہو یا روس ہو تعلقات رکھیں گے۔ ابھی آپ نے وزیر اعظم صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی سنوائی کہ کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس لحاظ سے تو یہ ایک درست فیصلہ ہے کہ پاکستان ریگارڈلیس اپنے تعلقات کسی بھی ملک کے ساتھ بڑھائے گا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ ایسے تناظر میں ہو رہا ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ یوکرین کرائسس کی وجہ سے کیا کوئی سگنل تو نہیں کر رہا پاکستان؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی سگنل نہیں کر رہا۔ یہ دو طرفہ ہے دورہ اور اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے یوکرین کرائسس کا۔ پاکستان نے تو اس کے اوپر کوئی پوزیشن بھی فارمل نہیں لی، سوائے اس کے کہ تمام معاملات کو پیسفل پرامن انداز سے اس کو حل ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ روس کی طرف سے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھتے میں آ رہی ہے۔ روس پہ اس وقت مغرب کی طرف سے بڑا دباؤ ہے، اقتصادی پابندیوں کا دباؤ بھی ہے، تو روس آہستہ آہستہ ایشیا کی طرف جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ونٹر اولمپکس میں اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی جو ملاقات کا اعلامیہ تھا وہ بڑا ہی پرمغز قسم کا تھا، اور اسی طرح روس باوجود اس کے کہ ہندوستان امریکہ کا اس وقت حلیف ہے لیکن اس سے اپنے تعلقات کم نہیں کر رہا، بلکہ صدر پیوٹن گئے تو بہت بڑے تعلقات انہوں نے اس کو یعنی دوبارہ اعادہ کیا۔ اسی طرح وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے دو ایسے شعبے ہیں جس میں ایک میں تو بڑی ترقی ہوئی ہے اور ایک میں بالکل ترقی نہیں ہو سکی ہے۔ جس میں ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو 2012-13 سے ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ پاکستان اور روس کے کوئی اقتصادی میں عسکری میدان میں کچھ کام ہو، تو 2014 میں ایک ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، جس کے بعد پاکستان کی آرمی نے وہاں کی آرمی ایکسرسائزز میں حصہ لیا، پھر وہ لوگ یہاں پہ آئے اور وہ کیا دراجبہ شاید تھا اس کا نام، یعنی دوستی 2016 ایکسرسائزز کی، پھر پچھلے یعنی 3 سال پہلے جوائنٹ نیول ایکسرسائزز میں بھی روس آئے، تو اس میدان میں تو کافی ہماری بات چیت اور رابطے بڑھ گئے ہیں، لیکن اقتصادی میدان میں جہاں بڑھنے کی بہت شدت سے ضرورت تھی وہ سست روی کا شکار رہے ہیں۔ بنیادی طور پر تو کچھ قانونی پیچیدگیاں تھیں میرے خیال میں، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ پاکستان کی بنیادی یہ جو سمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک کیمپ میں نہیں رہنا چاہتے بلکہ ہم تمام طاقتوں سے بہت ہی مساوی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جس وقت یہ ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ، اگر آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کی پچھلے 1-1.5 سال کے دوران صدر جی سے 2-3 بار ٹیلی فون پہ بات ہوئی، پھر اب وہ گئے وہاں ملاقات بھی ہو گئی، ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات ہو گئی، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کیا ہم دونوں طرف کرنا چاہ رہے ہیں تو امریکہ کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اب بس رسمی نوعیت کے ہیں، اور خاص طور پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد تو کسی قسم کا کوئی بھی ہمارا وزارتی سطح کا بھی کوئی سرکاری دورہ نہ واشنگٹن میں ہوا ہے نہ واشنگٹن سے یہاں ہوا ہے۔ تو اس وقت ہم کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ہم ایک کیمپ میں نہیں جا رہے، مگر عملاً تو ہم ایک کیمپ میں جا چکے ہیں۔ ہم اس وقت ہمارے جو ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ محض رسمی رہ گئے ہیں۔ ابھی ہم نے یہاں پہ ایک اس کی اوپر بحث کی، جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا اس میں امریکہ سے 3-4 دانشور اس میں شامل تھے،
تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی جو سیکیورٹی لیڈ ریلیشن شپ تھی یا لیڈرشپ ٹو لیڈرشپ تھی، اب اس کی اورینٹیشن پیپل ٹو پیپل کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی بھی اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، ایگریکلچر، ان تمام چیزوں پہ آپ توجہ دیں گے تو امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آپ کے بہتری بھی آئے گی اور معاملہ چلتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے دوبارہ اس کو اسی سطح پہ سیکیورٹی ڈریون ریلیشن شپ کی طرف کوشش کی تو ادھر اس کو آپ کو بھی فائدہ نہیں ہوگا اور امریکہ بھی شاید نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں چین کو ابھرتے ہوئے چین کو روکنا، اس کے لیے وہ ہندوستان کا انتخاب پہلے ہی کر چکا ہے۔ تو پاکستان کو اس کمپٹیشن میں نہیں آنا چاہیے۔ پاکستان کے لیے جو زمین بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو لوگوں کے درمیان تعلقات ہیں جو بڑے ہی پرانے ہیں اور ان میں بڑا پھل نکل سکتا ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا دفاعی تعلقات تو ہیں، آپٹکس اس کی ہمیں نظر آئی، مگر اقتصادی طور پہ روس اور ہمارے تعلقات تو بہت ہی، اس میں بھی کوئی بہت بڑی پوٹینشل تو نہیں ہے نا؟ روس کوئی معاشی قوت تو نہیں ہے۔ روس جو ہے وہ ایک دوسری جانب پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، سب سے بڑی ہماری ایکسپورٹس امریکہ کی ہے، اور دسیوں ہمارے معاشی لیول کے تعلقات ہیں، لیکن روس کے ساتھ یہ آپٹکس کے علاوہ جو دفاعی معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ تعلقات کی کوئی بہت بڑی پوٹینشل تو نہیں ہے نا؟ جی زیادہ تر تو جو اس وقت نظریں تھیں وہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پر تھی۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی عرصے سے یہ ٹیرف ریٹس، 2 بار ٹیرف ریٹس ریوائز ہوئے، پھر مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ایسی روسی کمپنی نہ آ جائے جس پہ امریکہ کی پابندیاں ہوں، جس سے یہ مسائل بڑھ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ روس جو ہے اس کے پاس کئی ایسے معاملوں میں بڑی ایکسپرٹیز ہے، اور سینٹرل ایشیا کے اندر بھی انرجی کے حوالے سے ان کا بڑا اثر و نفوذ ہے، اور انہوں نے اب تو سینٹرل ایشیا کو لگتا ہے کہ وہ کافی حد تک انکریج بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بندرگاہوں کے راستے اگر وہ عربین سی اور انڈین اوشن کی طرف جانا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ مل کر ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کو پرامن کرنے کے لیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا جو یوریشین لینڈ ماس ہے، اس کے لیے پاکستان ایک ہب بن سکتا ہے، اس میں روس ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اگر ہم نے یہ کچھ اقتصادی سٹیپس اچھے لے لیے، جن میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا اجرا بہت ہی اہم ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سیکرٹری خارجہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ دنیا خبر کی دنیا